नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरतानिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालाती हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तजिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तजियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तरफ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं, मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो समाजी और सियासी शख्सियात हैं, अहम शख्सियात, प्राइम मिनिस्टर ले लें या किसी को भी ले लें, उनके सैर सपाटे ख़त्म नहीं हो रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं। मुश्किलात के साथ साथ उनके सैर सपाटे बढ़ते जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस पे हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, वो तो इंतहाई अहम दौरे पे है ना, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास है और वो उसमें गए हैं। वो अलग बात कि उसको सैर सपाटे का रंग दिया गया है। उसकी वजह ये कि जिन 7 स्टार होटल्स में हमारे लोग ठहरे हुए हैं, उनका किराया जो पाकिस्तानी रुपयों में 15-20 लाख 25 लाख रुपए योमिया के हिसाब से बनता है, 15 लाख से ज़्यादा है। हर चंद के मुस्लिम लीग नून के एक तर्जुमान ने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी कि वो तो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। खैर, अगर तो पूरे का पूरा वफद जो है वो अपनी जेब से पैसे दे रहा है तो ये खुश आइंद बात है। अगर वो लोग, एक बंदा 1 करोड़ रुपए में डेली पढ़ रहा है पाकिस्तान को, या 50 लाख में डेली पढ़ रहा है, तो ये जुल्म की इंतहा है। इस कौम पर बहुत बड़ा जुल्म है कि एक तरफ हम सैलाब की तबाहकारियों से 10-10 रुपए आप लोगों से मांग रहे हैं चंदा जी। ये जो आपको मैसेज आता है आपके मोबाइल पे कि वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरा लोगों के लिए जो रिलीफ फंड बनाया गया, आप उसमें 10 रुपए दें। एक तरफ आप 10-10 रुपए की भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप 50 लाख रुपए एक दिन में खर्च कर देते अपने दौरे पे। तो ये इस तरह से आप उसे सैर सपाटा कह सकते हैं। लेकिन जो वज़ीर आज़म का ये दौरा है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उसमें चले लोगों तक उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो पहुंचाने की कोशिश किया। उसमें मसला कश्मीर भी है और सैलाब मुतासरीन जो है, इनके बारे में वज़ीर आज़म ने बड़ी भरपूर गुफ्तगू की है वहाँ पे। मैं समझता हूँ हमें सियासी इख्तलाफात से हटकर वज़ीर आज़म की उस तकरीर को इस एंगल से देखना चाहिए कि उन्होंने जो यहाँ सैलाब मुतासरीन की इमदाद, वही है तो वही बात, एक भीख मांगने वाली लोगों से फिर ताउन की अपील किया और अक़वाम आलम को ये सारी मुश्किलात बता के आखिर में यही कहा गया कि अल्लाह का वास्ते हमें भीख दे। लेकिन उसमें वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं वो वहाँ बयान किया। जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारे वज़ीर आज़म के अलावा आप देखिए ना, इस वक्त तो सैलाब मुतासरा इलाके जो हैं वो, जैसे आपने कहा कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, इतनी बढ़ गई हैं, सैलाब आया उनका सब कुछ बह गया उसमें। अच्छा, जो लोग बह गए उनकी मुश्किलात तो ख़त्म हो गई, वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लिहाजा मुश्किलात ख़त्म। जो लोग बच गए हैं अब उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। एक तरफ उन्हें अपनी जिंदा रहने के लिए ना तो उनके पास छत है, ना उनके नीचे ज़मीन है एक तरह से। अच्छा, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके पास माल मवेशी नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो मुश्किलात तो बढ़ गई। फिर बीमारियां हैं कि उनके घर का रुख देख लिया उन्होंने। वहाँ पे वबाई अमराज फूट पड़े हैं, बुखार है, मौसमी बुखार जो होता है वो, नमूनिया, और उन इलाकों में डेंगू का मलेरिया बहुत फैल गया। अच्छा, आप देखिए कि अक़वाम आलम जो है ना, उन्होंने अंगड़ाई ली है और शोबिस की जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे हॉलीवुड की अंजेलिना जोली जो हैं, वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तकरीबन 1 हफ्ता होने को है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरह तुर्क अदाकार जलाल जो हैं वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तुर्की से आए हुए हैं। ज़िम्बाब्वे से उनके बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती मैनिक साहब, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, दुनिया भर की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, मुझे हमारे असद भट्ट साहब, हमारे एडिटर, वो बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेके बड़ी लेदे हो रही है। और हमारे जो सोशल मीडिया के स्कॉलर्स हैं, जिनको हमारे मुजीबुर शामी साहब सोशल मीडिया के बचूंगड़े कहा करते हैं, वो जितने भी स्कॉलर्स हैं हमारे, वो जितने दानिश्वर हैं, वो सारे इस बात को लेके तनकीद कर रहे हैं कि हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देखिए, आपको पता है मैं नाम नहीं लिया करता टीवी चैनल्स का, मेरे उनसे बड़े ताल्लुकात हैं। हम टीवी अवार्ड हो रहा है टोरंटो में, हमारी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं शोबिस की, वो सारे टोरंटो पहुंचे हुए हैं। वहां पे उन्हें अवार्ड दिए। भाई, किस चीज़ के अवार्ड, आपने क्या किया है? सिर्फ ये जी कि इन्होंने 1 साल में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है टीवी शोज में। वो लोग वहाँ अवार्ड लेने गए हैं और तुर्की के और हॉलीवुड के जो अदाकार हैं वो पाकिस्तान आए हैं कि वहाँ के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। अच्छा, कोई इशू नहीं, आप अवार्ड लेने के लिए जाए, लेकिन ईशा कोई एक फनकार आपने दिखाना था, पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी जो सैलाब मुतासरीन के पास पहुंची हो, वहां गई, उन्होंने सिर्फ एक डिस्प्रिन की गोली उन्हें दी हो, अच्छा एक टिक्की टॉफी उन्हें दी हो, एक चॉकलेट पेश किया हो किसी बच्चे को, तो कितनी शर्म की बात है कि हॉलीवुड की टॉप स्टार जो है, तुर्की का जो टॉप स्टार है,
اور زمبابوے دنیا کا آخری ملک ہے. اس سائڈ پہ جائیں نا آپ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف نیوزی لینڈ ہے تو دوسری طرف زمبابوے دنیا کا آخری ملک ہے. وہاں سے ایک مفتی صاحب آگے ہیں پاکستان میں اسلام متاثرین کی مدد کرنے کے لیے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو اپنے فنکار ہیں ان میں سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بڑا فنکار جو ہے وہ وہاں پہنچا ہو اسلام متاثرین کی مدد کے لیے, یا انہوں نے کوئی چیریٹی شو کیا ہو فنکاروں نے. وہ فنکار تو چیریٹی شو کر سکتے تھے. کہاں ہے عاطف اسلم صاحب, کہاں ہے راحت فتح علی خان صاحب, کہاں ہے علی ظفر, یہ سارے بڑے بڑے فنکار جن کی ٹکٹیں جو ہیں وہ کروڑوں روپے میں بکتی ہیں, ایک ایک ٹکٹ 10-10 20-20 ہزار میں بکتی ہے. وہ کہاں ہیں وہ لوگ, وہ کیوں نہیں کر رہے اسلام متاثرین کے لیے؟ اچھا میرے دوست ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جو پروگرام آپ کرتے ہیں تو پھر باثر لوگ اسے سنتے ہیں اور پھر ویسا ہوتا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ سنوائی ہو جاتی ہے. تو آج میں پھر میرے جو دوست ہیں, مطلب شوبز کے سارے تقریباً لوگ ہیں, ان میں سے موسٹلی لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا, تو میں ان سے اپیل کروں گا کہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگ باہر نکلیے, اسلام متاثرین کے لیے آپ مدد کیجیے. اگر ہالی ووڈ سے لوگ آ کے یہاں پہ آپ کے اسلام متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, ان کی امداد کے لیے, ان کی دل جوئی کے لیے پہنچے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت, سب سے بڑی. اچھا عشا, کسی ایک اور دانشور کا کال تھا, وہ مجھے یاد آ گیا, اس نے کہا تھا کہ مصیبت میں مالی امداد یا کسی قسم کی مدد جو ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہوتا ہے کتھارسس کے لیے کسی کو کندھا پیش کرنا. اس وقت اس قوم کو, جو پاکستانی قوم ہے, ہر شخص کو ٹوٹا پھوٹا ہے. اچھا اس وقت پاکستان کی قوم کو اور بالخصوص ہمارے نوجوان کو اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے کتھارسس کے لیے کندھا. ہر بندہ کتھارسس کے لیے کندھا ڈھونڈ رہا ہے, ایسا کندھا جس پہ وہ سر رکھ کے جی بھر کے رو سکے. اچھا وہ لوگ جو بالکل اجڑ گئے ہیں, جن کے کسی کا بیٹا سیلاب میں بہ گیا, کسی کی ماں بہ گئی ہے, کسی کا باپ بہ گیا, کسی کی ساری فیملی بہ گئی ہے, کوئی ایک بندہ بچ گیا ہے. اچھا جو بچ گئے ہیں ان کو اس وقت سب سے بڑی ضرورت کس چیز کی ہے کہ انہیں کتھارسس کے لیے کندھا مل جائے. اگر ہمارے فنکار وہاں پہ جاتے ہیں, اگر ہماری سیاسی شخصیات جاتی ہیں, اور دیکھیے نا ایک ہے نا برمودا ٹرائی اینگل, جہاں پہ جو بھی چیز جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہوا پہ اڑنے والی چیز کو, پرندہ ہو, ہوائی جہاز ہو, کچھ بھی ہو, یا بحری بیڑا ادھر چلا جائے, تو ایک برمودا ٹرائی اینگل ایسی جگہ ہے کہ وہاں غائب ہو جائے گا. وہ چیزیں آج تک نہیں ملی. تو سوشل میڈیا پر ایک اور بات بھی چل رہی ہے آج کل کہ بابا سندھ اس وقت برمودا ٹرائی اینگل بن گیا, وہاں جو بھی چیز جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے, اسلام متاثرین تک پہنچ, اسے کھا جاتے ہیں وہ لوگ. ہم نے متعدد پروگراموں میں اس بات کا میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ سندھ کے حکمران کہاں سو رہے ہیں, کیا وہاں سارے چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں؟ اچھا پہلے تو ہم سنتے تھے نا کہ وہاں گندم چوری ہو گئی ہے, سرکاری گوداموں سے یہ غائب ہو گیا, وہ غائب ہو گیا. اب جتنا بھی امدادی سامان جا رہا ہے وہ سندھ میں غائب ہو گیا. آنے والے وقت میں عشاء یاد رکھیے گا, لوگ سندھ میں امدادی سامان نہیں بھیجیں گے. وہ کہیں گے کہ وہاں تو متاثرین تک پہنچتا ہی نہیں, وہ تو چلا جاتا ہے سارا کے سارا وڈیروں اور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں, MNAs جو ہیں وہ ملوث ہیں, وہ پکڑے گئے ہیں. وہاں کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں, انہوں نے چھاپے مارے ہیں, اور جو MNA MPs تھے ان کے گھروں سے, ان کے گوداموں سے سامان نکلا ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل بن گیا ہے سندھ میں, وہاں پہ مالی امداد جو ہے وہ پہنچ نہیں رہی لوگوں کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے بڑے جو سیاستدان ہیں انہیں نکلنا چاہیے, وہ وہاں جائیں. اچھا یہ ساری ذمہ داری وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی نہیں ہوتی. اچھا ضروری نہیں ہوتا منسٹرز پہنچے. جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے MNAs ہیں, وہ کسی بھی ضلع سے ہیں, وہ راول پنڈی سے ہیں, گجرات سے ہیں, منڈی بہاؤدین سے ہیں, گجرانوالہ سے ہیں, وہ سارے کے سارے کیوں نہیں جاتے رحیم یار خان تک, وہ کیوں نہیں جاتے شمالی علاقہ جات میں؟ وہ بھی تو پنجاب ہے نا. آپ پنجاب کی حد تک تو ہر جگہ پھر پہنچے. آپ جائیں راجن پور اور بہاولپور کے جتنے بھی اضلاع ہیں جو ڈوبے ہوئے ہیں, بہاولپور کی جتنی بھی تحصیلیں ڈوبی ہوئی ہیں, آپ کیوں نہیں وہاں پہنچتے؟ صادقہ آباد تک جائیں. اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں وہ سندھ میں پہنچے, بلوچستان میں پہنچے, ان کے دکھوں کا مداوع ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ بلوچستان میں حالات بہت گرگوں ہیں. وہ لوگ پاکستان کے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں تو اس میں کردار ہے ہماری پاکستان آرمی کا. پاکستان آرمی کی وجہ سے وہ جڑے, ورنہ وہ گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے ہمیں, بلکہ کسی بھی حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اچھا ان لوگوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے, کئی میل تک پینے کا پانی نہیں ہے. حافظ سعید صاحب کو دعائیں دیجیے. میں نے پہلے بھی پروگرام میں انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا, آج پھر کر رہا ہوں. حافظ سعید صاحب نے وہاں پہ کنویں کھدوائے ہیں, جماعت الدعوہ نے خود سے پیسے خرچ کیے ہیں, ان کے جو بھی ان کے فنڈز ہوتے ہیں, جیسے بھی وہ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں. حافظ سعید صاحب نے وہاں پہ کام کیا, بلوچستان میں پانی کے کنویں کھدوائے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بہت ضرورت ہے, ابھی بہت کام ہونے والا ہے.
تو ہمارے جو MNAs ہیں MPAs ہیں وہ کیوں نہیں ادھر جاتے؟ اچھا یہ تو خود لوٹنے بیٹھے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں انہوں نے لوٹا ہے، امداد نہیں کی. تو جہاں تک فنکاروں کا تعلق تھا، میں نے نام لے کے کہا، علی ظفر کا نام لیا، میں نے عاطف اسلم کا نام لیا، میں نے راحت فتح علی خان صاحب کا نام لیا. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ باہر نکلیے، آپ چیریٹی شو کیجیے، ان کے لوگ پیسے اکٹھے کیجیے اور پھر وہاں پہ جائیے. ابرار الحق کو میں بھول گیا ہوں، ابرار الحق بہت ساری چیریٹی کرتے ہیں. انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپٹل بھی بنایا عمران خان صاحب کے تتبع میں، اور آج کل وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی ہیں، ان کے بڑے اہم وہ عہدیدار بھی ہیں، اور انجمن حلال احمر کے چیئرمین ہیں وہ. تو انہیں نکلنا چاہیے ابرار الحق صاحب کو، وہ لوگوں کے پاس بھی پہنچے اور امدادی سامان بھی لے کے جائیں. میں نے کہا کہ انہیں ایک کندھے کی ضرورت ہے. تو عشاء اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے، ہماری قوم کے جو نامور لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں جنہیں ہم سیلیبریٹیز کہتے ہیں، وہ سیلیبریٹیز وہاں ان کے پاس پہنچے، ان کی دل جوئی کریں، ان کے لیے امدادی رقوم اکٹھی کریں. فنکاروں پہ اعتماد لوگ کر سکتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، لیکن حکومت پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، سیاستدانوں پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک تو مذہبی جماعتوں پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور مذہبی جماعتوں نے حق ادا کیا ہے مشکل کی گھڑی میں، ہر مشکل کی گھڑی میں. اس دفعہ تو غضب کر دیا. میں نے بتایا تھا کہ 22 بڑی جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے اخیر کر دی ہے، انہوں نے کمال کر دی ہے. وہ ایک ایک جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، امدادی سامان انہوں نے اکٹھا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اگر مذہبی جماعتیں نہ ہوتی اور لوگوں تک نہ پہنچتی تو یاد رکھیے یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں نا پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، اس سے 50 گنا ہلاکتیں جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے ہو جاتی. بھوک کی وجہ سے ہلاکتیں زیادہ ہوتی. تو یہ جماعتیں جو ہیں ہماری مذہبی، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو اس کے بعد اگر لوگ مذہبی جماعتوں کے بعد اگر کچھ لوگوں پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ شوبز کے ہیں، یہ بڑی سیلیبریٹیز ہیں، فنکار ہیں، ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر نکلیں. قوم مشکل وقت میں ہے اور یہ مشکل ختم نہیں ہوئی. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پانی گزر گیا، بارشیں ختم ہو گئی ہیں، تو اب چونکہ پانی رفتہ رفتہ سمندر میں جا رہا ہے یا چلا گیا ہے، تو اب خیر میرے اب وہ لوگ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے. انہیں کھڑا ہونے میں نے کہا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت تو وہ قیامت تک کھڑا نہیں ہو سکتے. اگر پوری قوم مل کے کوشش کرے تو ان کے نقصانات کا ازالہ جو اگلے 5 سے 10 سال میں کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ قوم ٹھان لے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے اور بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں کرنی ہے، تو پھر ہم 1-2 سال میں ان کو بحال کر سکتے ہیں. لیکن یہ وقت بہت تھوڑا، میں نے بتایا بہت سارا وقت چاہیے ان لوگوں کے لیے. اچھا پھر ان کی جو زمین تھی، جو کاشتکاری کا رقبہ تھا، اس پہ آپ کو پتہ ہے نا ایک ریت کی ایک دبی سی تہ جم گئی ہے. اچھا پانی جو آیا وہ اپنے ساتھ عجیب سے پتھر لے کے آیا، ہر طرح کا. وہ جو مٹی ہے اس میں کاشتکاری نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کو بہت مشقت کرنی ہے، تب جا کے ان کی زمین جو ہے وہ کاشتکاری کے قابل ہوگی. تو مطلب اس میں کتنا وقت لگنا ہے. حکومت اگر مشینری فراہم کرے تو وہ وقت جلدی آ سکتا ہے کہ وہ اپنی زمین کو دوبارہ استعمال میں لائیں، اس سے کاشتکاری کا کام لیا جا سکے. اور اگلے سال پھر اللہ نہ کرے اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو وہ تو بیچارے 1 سال میں یہ سارا نہیں کر سکتے کہ اپنی زمین کو کاشتکاری کے دوبارہ قابل بنا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت اپنی جگہ پر کردار ادا کرے. اور آرمی نے جو پلان کیا ہے کہ ہم بڑے بڑے نالے بناتے ہیں، نالے کھودے گی آرمی تاکہ اگلے سال جب سیلاب آتا ہے تو پانی جو ہے وہ ضائع بھی نہ جائے، وہ ہمارے کسی کام میں، اور وہ میدانوں میں اور ہمارا جو زرعی رقبہ ہے اس کو، اور جو ہمارے آبادی والا رقبہ ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے. اگر 1 سال میں آرمی یہ کر لیتی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بھرپور جو ہے آرمی کے ساتھ تعاون کرے اور ان کو تمام وہ فیسلٹیز دے جس کی وجہ سے افرادی قوت ان کے پاس ہے، اچھی مشینری بھی ان کے پاس ہے، لیکن حکومت جو ہے اس کے لیے وسائل دے. جو باہر سے وسائل آ رہے ہیں وہ بھی ان علاقوں میں پہنچائے جائیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی بڑی نہریں اور نالے کھودے جائیں تاکہ جو اگلی دفعہ اگر سیلاب آتا ہے تو ہماری جو تباہی کا مطلب جو تباہی کا اندیشہ ہے وہ کم سے کم ہو. اور دوسرا ان لوگوں کی بحالی کے لیے پوری قوم کو ایک یکجہتی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس میں میں دوبارہ سے گزارش کروں گا فنکار برادری، آ چونکہ مجھے اسد بٹ نے اس طرف لگا دیا ہے کہ جناب دنیا کے بڑے فنکار ہیں وہ پاکستان میں، تو ہمارے فنکار جو ہیں وہ باہر کیوں جا رہے ہیں، اس پہ تو ذرا بات کریں. تو میں اپنے شوبز کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ باہر نکلیے. ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کے وہ ویورز ہیں، آپ کے سب سے بڑے مداح وہ ہیں، اور سب سے زیادہ آپ پہ حق ان لوگوں کا ہے جو آپ کے ہم وطن ہیں. پاکستان کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے. علی ظفر کو پاکستان کی وجہ سے عزت ملی ہے. عاطف اسلم کو عزت ملی ہے، پاکستان کی وجہ سے ملی ہے. اور راحت فتح علی خان کو عزت ملی ہے پاکستان کی وجہ سے. اس وقت پاکستان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے
اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور اپنی قوم کے لیے دن رات انہیں ایک کرنا چاہیے. یہ میرا پیغام ہے ان کے لیے, انہیں اس بات کو توجہ سے سننا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شہر رحمان کو اجازت دیجیے. آنے کے بعد